पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए इजाफा, चीनी 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। वजीर आजम का रिलीफ पैकेज 2 रोज बाद ही तकलीफ पैकेज बन गया। क्या हुकूमत माशी बहरान से निपटने में नाकाम हो गई है? पूछेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वजीर आजम ने 2 रोज कबल ही महंगाई से रिलीफ के लिए 120 अरब के पैकेज का ऐलान किया था। उसके एक रोज बाद मुल्क में चीनी की कीमत तारीख में पहली बार 150 रुपए तक पहुंच गई और अब कल रात पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया। इस तरह मुल्क में अब पेट्रोल से रिकॉर्ड तोड़ते हुए 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो चुका है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ही मुल्क में मजीद महंगाई बढ़ेगी। अवाम के लिए मुआशी बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। महंगाई का मजीद बोझ बर्दाश्त करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। आज कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ हुकूमत पर खूब बरसे हैं। लेट्स वॉच ख्वाजा आसिफ। 160 रुपए चीनी जो है हो गई है जनाब, ये रिलीफ है, ये रिलीफ पैकेज है कि आप 6 महीने में 900 रुपया बंदों 13 करोड़ बंदों को मिलेगा, एक बंदे को जो है, एक फैमिली को। और रातों रात जो है 160 रुपए चीनी कर दी है और पेट्रोल जो है वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। ये कैसी हुकूमत है, कौन से वादे हैं। रात को वजीर आजम साहब की 4 तकरीरें जो है यक वक्त जो है कोट की जा रही थी सोशल मीडिया पे। हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को अपनी मजबूरी करार देती है। वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपनी एक ट्वीट में कहा है, यानी वजाहत ये की है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना कोई पसंदीदा फैसला नहीं था। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत दुगना हो चुकी है। हुकूमत पहले ही पेट्रोलियम टैक्स 31 रुपए कम करके 5 रुपए तक ला चुकी है। अब भी अगर कम कीमत रखनी हो तो फिर कर्जा लेना पड़ेगा, जो किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं। इंटरनेशनली प्राइसेस यकीनन बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या ये जो रीजन बता रही है हुकूमत, ये लोग मानने के लिए तैयार हैं? पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफे पर लोग चीख पड़े हैं। वज़ीर आज़म ने मीडिया से कहा था कि वो जब महंगाई पर आवाम से बात करेंगे तो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया करें। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। मीडिया को फिर से मैं अपील करता हूं, अगर अमेरिका में भी किसी गरीब घर के पास ले जाए कि जी गैस बड़ी महंगी है, या इंग्लैंड में तो चीजें नहीं मिल रही कई जगह क्योंकि वहां तो हालात और तरह के हैं, तो वो सारे कहेंगे अगर आप माइक ले जाएं बड़ा मुश्किल वक्त है जी। लेकिन ये समझाएं कि ये कोई पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त नहीं है, बल्कि हम वो मुल्क है जो बहुत बेहतर तरह से निकला हुआ है इस हमने आज जब कैमरामैन को, अपने रिपोर्टर को भेजा और उनको खास तौर पे ताकीद की कि आपने दूसरा रुख जरूर दिखाना है, जो लोग बात कर रहे हैं कि वो समझते हैं हुकूमत के मसाइल को, वो भी बताएं। लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उनको ऐसी जो मिले लोगों के कमेंट्स, हमें वही उन्हीं में से हम दिखा सकते हैं। सो लेट्स वॉच दैट। कल 8 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, 150 रुपये चीनी हो गई है। अवाम तो भूखी मार रही है। जब से ये आया महंगाई है, कोई सहूलत तो मिली नहीं है अवाम को। तो ये कैसे कह सकते कि मैं पैकेज दे रहा हूँ। अवाम तो जलील हो रही है इस टाइम इसकी गवर्नमेंट में। बहुत महंगाई इमरान खान ने कर दी है, बहुत अवाम रो रही है। 700 में 30 रुपये जो है इंशाल्लाह ताला सस्ता शुरू होंगे। इसमें चीनी और चीज़ें जो है, जो घरेलू खुराक है, उसमें इंशाल्लाह ताला अभी इक़दाम अच्छे हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला जो पेट्रोल और डीजल की जो बहरान चल रही है वो भी इंशाल्लाह ताला अभी सही होएंगे। रिलीफ पैकेज का इतना ही कह सकते हैं कि पहले जो, मतलब मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा जो फ्यूल के एक्सपेंसेस थे वो 2000 तक हो जाते थे। अब खान साहब के रिलीफ पैकेज की वजह से वो 6 से 7,000 पे चले गए हैं। और उनका बाकी जो रिलीफ पैकेज है ग्रॉसरी के अंदर, वो भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में खान साहब फ्लॉप हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा है। जिस तरह की ये रिलीफ देना शुरू हुए, अल्लाह ही माफ़ी दे, ये कोई उम्मीद है कि 200 तक पेट्रोल को ले जाएंगे। हमें इनका रिलीफ नहीं चाहिए कि वज़ीर आज़म ने इसमें भी तारीख रकम की है। कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आया जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कौम से ख़िताब करके महंगाई का बताया हो। तो इन्होंने विसल ब्लोअर का काम किया, आके कहा कि मैं आपको रिलीफ दे रहा हूँ महंगाई का, तो रिलीफ दे दिया। एकदम से जीना हराम हो गया लोगों। मैं समझता हूँ ये हुकूमत को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। जो
جو انہوں نے ہمیں سبز باغ دکھائے, جو نعرے لگائے مہنگائی ختم کریں گے, یہ کریں گے, انہوں نے تو لوگوں کو مار کے رکھ دیا. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے پی ایم عمران خان صاحب کا. اس سے غریب عوام کو بہت بینیفٹ ملے گا اور بہت اچھا وہ اقدام ہے پی ایم عمران خان صاحب. بات یہ ہے جی, عمران خان صاحب نے یہ جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے نا, یہ اصل میں ریلیف پیکج نہیں ہے, یہ تکلیف پیکج ہے. انہوں نے صرف پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے لیے یہ تقریر کی ہے. پھر وہ اپنی تقریر میں انڈیا سے پٹرول کی قیمتوں کا موازنہ کرتے ہیں. بھائی جان, ہم یہاں رہ رہے ہیں, آپ یہاں رہ رہے ہیں, یہ انڈیا سے موازنہ کس لیے کرتے ہیں آپ؟ انڈیا میں پٹرول 106 روپے لیٹر. اس حکومت کا کوئی حال نہیں ہے اور میں خصوصی طور پہ ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے واپس چلے جائیں, وہی کرکٹ کھیلیں. چینی کہاں پر یعنی 50 روپے تھی اور یہ 150 روپے ہو گئی ہے. آٹا 800 روپے تھا اور اب 1600 روپے ہو گیا ہے. عوام کا جینا حرام ہو چکا ہے, عوام انتہائی پریشان ہے اور اپوزیشن سے بھی درخواست ہے کہ سب باہر نکلے اور اس حکومت کے لیے کچھ خلاصی کے لیے کوئی صورت بنائے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. ماضی میں پرائم منسٹر عمران خان خود حکومتوں کو قیمتیں بڑھانے پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. لیٹس واچ اٹ. اور IMF آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو, کچھ لوگ مرے, لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو, کبھی گیس بڑھا دو, کبھی فلانی چیز بڑھا دو. مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں. جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آئیں گے. نوکریاں نہیں ہیں, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں. میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم اس ملک میں سرمایہ کاری بڑھائیں گے, ہم اپنی انڈسٹری کی مدد کریں گے, ہم بجلی اور گیس کے اوپر ٹیکس کم کریں گے تاکہ ہماری ایکسپورٹس مقابلہ کر سکے ہندوستان کی. انشاءاللہ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. ہم زیادہ لوگوں کو کم ٹیکس کر کے میں آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا, لیکن ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے. نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں, پاکستانی شہرے ہوئے میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی نااہلی, آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں, اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. 1 لیٹر ڈیزل پہ 50% ٹیکس. پتہ نہیں ڈیزل پہ زیادہ ٹیکس کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ زیادہ عام لوگ ڈیزل استعمال کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ پہ استعمال ہوتا ہے, ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, اس سے پیسہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ ان کو فکر نہیں کہ غریب کو کچلتے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. پھر سے پیٹرول کے اوپر 20% ٹیکس دیتے ہیں آپ. یہ ٹیکس عوام کے اوپر, عام لوگوں کے اوپر پڑتا ہے, یہ غربت کاز کرتی ہے. ہم بجلی اور گیس کے اوپر ٹیکس کم کریں گے, میں آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا, لیکن ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے کیونکہ عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے. جب حکمران کرپشن کرتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے, اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں. ڈیزل کے اوپر 80% ٹیکس لگا, 80% ٹیکس ہے ڈیزل کے اوپر, لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. جب انٹرنیشنلی تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے پاکستان میں ڈیزل اور پیٹرول اوپر چلا جاتا ہے, لیکن جب وہ نیچے آتی ہے تو کیا ان کو قیمت نیچے نہیں کرنی چاہیے؟ This was Prime Minister before he was the Prime Minister. ایک جانب پیٹرول نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں تو دوسری طرف چینی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. حکومت شوگر مافیا کے آگے بے بس اور مجبور دکھائی دے رہی ہے. وزیر اعظم نے چینی اسکینڈل پر ایک شوگر کمیشن بھی بنایا تھا, اس کو بڑا سراہا بھی کیا تھا, مگر اس کا الٹا اثر ہوا ہے اور چینی کی قیمتیں بڑھتے بڑھتے آسمان پر پہنچ چکی ہیں. ایک نظر اس معاملے پر بھی ڈالتے ہیں. چینی 150 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے. صرف ایک دن میں ایکس ملز قیمت میں 12 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. حکومت تمام تر دعووں اور وعدوں کے باوجود اب تک کچھ نہیں کر سکی. مہنگائی چینی کی فروخت سے شوگر مل مالکان کو 265 ارب روپے کا اضافی فائدہ پہنچا دیا گیا ہے. گزشتہ 10 ماہ میں شوگر ملز مالکان نے چینی کی قیمت بڑھا کر 67 ارب روپے کا اضافی منافع کمایا. حکومت نے خود شوگر مل مالکان کے بتائے گئے اعداد و شمار پر چینی کی فی کلو قیمت 85 روپے طے کی, مگر حکومت اپنی ہی طے کردہ قیمت پر چینی کی فروخت یقینی نہیں بنا سکی. وزیر اعظم کے اپنے بنائے گئے شوگر کمیشن کے مطابق چینی کی قیمت میں 1 روپے کے اضافے سے شوگر مل مالکان کو 5.25 ارب روپے کا اضافی فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح ملک میں خوردنی تیل مافیا کے خلاف بھی حکومت کچھ نہیں کر پائی ہے. وزیر اعظم نے اس معاملے کی تحقیقات کا بھی حکم دیا تھا. اس کے بعد خوردنی تیل کی قیمتیں مزید بڑھنا شروع ہو گئیں.
اس معاملے پر بھی اگر ایک نگاہ ڈالیں تو فیکٹس اینڈ فگرز کچھ یوں ہیں. 3 برس میں خوردنی تیل کی قیمت میں 130% اضافہ ہو چکا ہے. خوردنی تیل کی قیمت میں 3 برسوں میں 160 روپے سے 369 روپے فی کلو ہو چکی ہے. مینوفیکچررز، ہول سیلرز اور مڈل مین نے 170 سے 190 ارب روپے اضافی منافع کمایا ہے. 382 افراد 1500 ارب روپے کی مجموعی خوردنی تیل کی مارکیٹ پر قابض ہیں. وزیر اعظم نے مارچ 2020 میں اس معاملے کی انکوائری کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. پرائم منسٹر متوجہ ہوں، عوام کی آواز کو سنیں. ہم بریک پر جا رہے ہیں، اس کے بعد فارمر انٹیریئر منسٹر رحمان ملک ہمیں جوائن کریں گے. بات ہوگی تحریک لبیک کی اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی. کیپ واچنگ. اینڈ ویلکم بیک. حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ ابھی تک خفیہ ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی اچھی خبر آئے گی. عمل درآمد اس لحاظ سے شروع ہو چکا ہے کہ آج پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پر عائد پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی ہے. 18 وزراء کی اکثریت نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لینے کی حمایت کی ہے. کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کالعدم کا سٹیٹس ہے وہ ہٹانے کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ FATF کے حوالے سے بھی پاکستان کی کوششیں جاری ہیں. فارمر انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب نے خط لکھا نہ صرف FATF کو بلکہ اس معاملے پر مسلسل آواز اٹھاتے رہے ہیں. آج بھارتی اخبارات میں ان کے خلاف بہت سارا مواد شائع ہوا ہے، آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. رحمان ملک صاحب فارمر انٹیریئر منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحمان ملک صاحب، اگر FATF سے شروع کریں، آپ نے اپنے خط میں بھی پروٹیسٹ کیا ہے، مگر جب ایک طرف ٹی ایل پی جیسے معاملات ہوتے ہیں ان کو انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنایا جاتا ہے، تو پھر ہمارا کیس کہاں ہوتا ہے FATF کے حوالے سے؟ پہلا سوال آپ کا میں ٹی ایل پی کا جواب دے دیتا ہوں. ٹی ایل پی ایک مذہبی جماعت شروع ہوئی اور اس میں کوئی میں نہیں ہچکچاہٹ سے کام لوں گا کہ ٹی ایل پی کے خلاف کوئی ایکٹ آف ٹیررزم نہیں ہے. وہ ایک مذہبی طور پہ ایک بول سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جب یہ مذہبی جماعت رجسٹرڈ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ود الیکشن کمیشن، جب الیکشن کمیشن اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے ایم پی ایز بھی بنتے ہیں، ایم این ایز بھی بنتے ہیں، اور وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن ان کو سپروائز کر رہی ہوتی ہے جب الیکشن ہو رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت ٹی ایل پی کو کیوں نہیں روکا؟ جب ٹی ایل پی نے سخت موقف اختیار کیا تو ان کے جو بیٹے تھے اسعد رضوی، ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کرنے کی بہت سی وجوہات تھیں، بہرحال ان میں نہیں جانا چاہتا. تو ہمیں ویسیت پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی قوم ہر چیز کو ذاتیات میں نہیں لے جانا چاہیے. جہاں تک ان کو چھوڑنے کا تعلق ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اگر ان کو عدم میں جتنی بینڈ آرگنائزیشن، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن سے نکالا گیا وہ بھی انہوں نے ٹھیک کیا ہے. بالا میں اپوزیشن لیڈر ہوں، بہت سے لوگ مجھے کرٹیسائز کریں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں. میں نے ہمیشہ حق کی اور سچ کی بات کی ہے، اور پالیٹکس سے باو کے بات کی ہے. یہ اچھا ہوتا کہ یہ سارا کچھ نہ ہوتا جو ہوا، لیکن یہ بھی کسی نے ان کو عقل ڈالی، بہت اچھی بات تھی. اور میں اس پوری تفصیل میں 2 بندوں کا میں شکر گزار ہوں. ایک آرمی چیف کا جنرل باجوہ صاحب، اور دوسرا مفتی منیب الرحمان، جو ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. اور جب ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان میں میرے بینگ اے انٹیریئر منسٹر ایک ہم نے اچھا ایک مسودہ تیار کیا تھا بیسیکلی سکولز کو مدرسہ کو ریگولائزیشن کرنے کے لیے، اور وہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں منیب صاحب کے اس میں بہت سے اچھے تاثرات بھی تھے اور ان کی مدد بھی شامل تھی. اگر وہ ریگولائز ہو جاتا اور ایک ریگولیٹ اتھارٹی بن جاتی، اور آج بھی ان سب چیزوں کا حل جو آج آپ دیکھ رہی ہیں ان کا نیشنل ایکشن پلان کے وہ 21 پوائنٹس جو ہم نے مل کے بنائے تھے، پہلے میری حکومت نے بنائے، ہماری حکومت نے بنائے، پھر اس کے بعد چودھری نثار کے وقت بنے جس کا میں بھی ممبر تھا. سارے آئی جیز پرانے اور جو ہمارے ہوم سیکرٹریز تھے ان کو بلا کے ہم نے ایک بہت اچھا پلان دیا. انفارچونیٹلی اس کو جو سکسیسو گورنمنٹ انہوں نے بھی کیا، آج بھی وہ نہیں ہوا. اس لیے میری گزارش ہوگی اس حکومت کو کہ وہ کام کرے، بجائے آرڈیننس لانے کے، نمبر آف آرڈیننس لانے کے، آپ لیجسلیشن کی طرف جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام
قوم ہماری پوری جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ اپنا نو کانفیڈنس شو کر دے، کیونکہ سوائے آرڈیننس کے کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر آپ نے سارا کچھ آرڈیننس کے تحت ہی کرنا ہے تو وائی ڈیڈ یو برنگ اور وائی ڈیڈ یو ہولڈ الیکشنز، دین واٹ از دی یوز آف کانسٹیٹیوشن پر کوئی سسٹم بھی پرویل کر سکتا ہے. لہذا مجھے امید ہے کہ میں یہ ڈائریکٹ آپ کی وساطت سے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ اپیل کروں گا کہ پلیز یوز اے ویری ویری پریسٹیجیس بہت اچھا فورم جو ہے وہ آپ کا اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے آپ کی پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں، اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو اس وقت آنے والے حالات ہیں ہمارے، وہ آپ مہنگائی سے لے کے انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی سے لے کر آپ کی جو ایشوز دنیا میں آ رہے ہیں، ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں ورلڈ سے، ان سب کو لانے کے لیے سجیشن بھی آپ دے رہے ہیں. رحمان بھائی صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال، کیونکہ یو ورکڈ ایز این انٹیریئر منسٹر، بڑے پاپولر انٹیریئر منسٹر آپ رہے ہیں، اور اگین آپ نے اس کو مینشن بھی کیا، اگر آپ انٹیریئر منسٹر ہوتے اس تمام معاملے میں، کیونکہ ہم نے دیکھا بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں، کنفیوژن بھی ہوا، آپ کیسے ہینڈل کرتے اس تمام معاملے کو، خاص طور پہ پولیس کے جو اہلکار شہید ہوئے ان کے حوالے سے کیا ایکشن لیتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جو پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان سے ہمدردی بھی اور افسوس کا اظہار کروں گا، اور یہ ایک بے وقوفی تھی اس ایگریمنٹ کی جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا، اور داتا دربار ان کو لے آئے اور وہاں سے چاروں طرف بند کر کے ان کو مارا، اور جو وہاں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال اگر میں انٹیریئر منسٹر ہوتا تو یہاں تک موقع ہی نہ پہنچتا. میں انٹیریئر منسٹر ہوتا تو میں وہی ایس او پی جو میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے وہی استعمال کرتا، اور وہ تھی جو میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بڑی خوش سلوبی سے خوشی سے آتے ہی 2-4 دنوں میں فارغ کر کے ان کو گھر بھیج دیا تھا. ایک جان بھی ضائع نہیں ہوئی تھی، کوئی پراپرٹی کسی قسم کا ڈیمیج نہیں ہوا تھا. اور وہی ایس او پی جو میں نے پھر ایک اپنے انٹرویو میں، اور میں نے ڈائریکٹ عمران صاحب کو میسج دیا کہ آپ میری ایس او پی اٹھائیں، وہاں آپ دیکھیں گے اس کو کیسے ڈیل کر رہا ہے. اور میں یہ ڈیل کرتا تھا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان میں سے چن لیتا تھا اچھے لوگ، انہی کی کمیٹی بناتا تھا اور ان کو بھیج دیتا جاؤ آپ بات کر لو. اور یہ جتنے بھی دھرنے میرے وقت کو 6-7 ہوئے ہیں، میں نے ان کو فرنٹ جو لائن میں جو میرے دوستوں نے مدد کی وہ ہمارے علماء حضرات تھے. اور علماء حضرات کو اگر آپ کانفیڈنس میں لیتے ہیں اور ان کو صحیح چیز بتا دیتے ہیں تو وہ آگے ان کو لیے کنونس کرنا ایزی ہوتا ہے. اور میں واحد انٹیریئر منسٹر تھا جس نے سب فقہ کو کٹھے بیٹھ کے ایک ہی صاف میں نماز پڑھائی تھی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ ہی پڑھی تھی. تو مجھے کسی نے پوچھا آپ نے کیسے کیا، میں نے کہ یہ دوستی میں ہوتا ہے، ہم صرف مسلمان نام کے نہیں، ہم مسلمان ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسلام کی اطاعت کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم سب ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہمارا ایک رسول ہے، اور اسی رسول کی ہم ہر لحاظ سے جو ہمارے دلوں میں عزت اور جو تکریم ہے، جو ہم ان کو اپنی ایک آنے والے وقت میں رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو ان کے دیے ہوئے اصول ہیں یونٹی کے، پیار کے، اخوت کے، محبت کے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بہت سے کام اکٹھے کرنے ہیں. اور میری آج بھی دعا ہے اللہ کے گھر سے کہ اللہ کرے جو ہمارے ہاں اتنے سارے فیکشن ہو چکے ہیں ان میں اپنے طور پہ جو بھی انہوں نے اپنی فیتھ ایکسرسائز کرنی ہے کریں، لیکن جب پاکستان کا نام آتا ہے تو ان کو پاکستان کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی آواز آنی چاہیے، وہ ہے پاکستان. تو آپ کا خط ہے ہمارے پاس، اور یقیناً ایک انیشیٹو آپ نے لیا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، خاص طور پہ جب فیٹف کے مطالبات کو پورا کرنے میں ہماری تعمیل 88% سے زیادہ ہے. آپ نے کہا کہ قابل افسوس ہے کہ عدم تعمیل کے باوجود دوسرے کئی ممالک کو مکمل استثناء حاصل ہے، جیسا کہ امریکہ کا 22.5%، فرانس 25%، اسرائیل 12.5% اور جاپان کا 27.5% کا فاٹف کی ڈیمانڈ پر عدم تعمیل ہے. رحمان ملک صاحب، اگر ہم عوام کو یہ سمجھانا چاہیں تو یہ اب نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی اثر ہے FATF کے اوپر. جی میں تھوڑی سی عرض کر دوں، 2 نام بھول گئے ہیں. جارجیا کا 32.5% ہے اور سری لنکا کا 22.5%. اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی فگرز ہیں، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ آپ نے بڑی سلیس بات کی ہے، سلیس اردو میں بات کی ہے، اور وامی انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا میں. دیکھیں، جب یہ فیٹف شروع ہوا، جب انہوں نے ہماری حکومت کے بعد بھی نون کی حکومت میں ڈالا، انہوں نے بھی کوشش کی. دیکھیں، کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ ان کا نام فیٹف لسٹ میں رہے، وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طریقہ کار کیا استعمال کرتے ہیں. جو ملک، جو قومیں
डिफेंसिव हो जाती हैं, लोग उन पे इतना बोझ डाल देते हैं कि उस बोझ के नीचे वो दब जाती हैं। मैंने पहला लेटर जब लिखा फैटएफ को तो मुझे जवाब नहीं आया, मैंने दूसरा लेटर लिखा और उस समय मैं कैटेगोरिकली मैंने कहा कि देखें आप फैटएफ हैं जो कि एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, G8 की आप एक रिप्रेजेंट करते हैं और ये G8 जो कायम हुआ था एक इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ था, उसका मकसद ही सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देकर उनको नीचे लगाना था। विदाउट गोइंग इनटू दीज डिटेल्स मैं सिर्फ उससे एक सवाल किया कि देखें ये जो हमारे खिलाफ आपने किया है ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए उस वक्त इंडिया को मैंने सामने रखा कि इंडिया इसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी करता है, उनकी ब्रुटैलिटीज़ इन कश्मीर आर नॉट हिडन, उनकी मुसलमानों पे जुल्म और सितम जो इंडिया में वो हैं। मैं किसी मुल्क के इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूँ इंटरनल अफेयर्स में, बट जो फैक्ट है आई एम टेलिंग यू एंड इनफैक्ट अगर आप मुझे इजाजत है आपने इसमें ऐड किया है, आपने कहा कि भारतीय वजीर खारजा के इतराफी बयान की तहकीकात भी की जाए, आपने दरख्वास्त की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना चाहता है। नहीं, अगर मुझे सीक्वेंस में सिर्फ 2 मिनट दे दे तो इसकी क्लैरिफिकेशन आपके पास बेहतर अंदाज में पब्लिक में आ जाएगी। जब ये खत लिखा तो मुझे फैटएफ के प्रेसिडेंट का जवाब आया जो मैं आज भेज दूंगा, आप पब्लिक को दिखा सकती है। उन्होंने क्या लिखा मोहतरम ने कि फैटएफ इज एक्चुअली an organization which does not go into the investigation, but it is like an organization going into details और पॉलिसी मेकिंग ये डिसीजन करती है, पॉलिसी मेकिंग पे चलती है और ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। तो फिर मैंने इनको दोबारा लिखा कि अगर ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग है या पॉलिसी के लिहाज से चलती है तो हमारे खिलाफ तो आपने इन्वेस्टिगेशन करके ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो आपने इंडिया में, जबकि आपको पता है कि मंकी एजेंट जो यादव था, यादव को किस तरह उन्होंने प्रोटेक्ट किया ले जा के बाहर उनके केस को, तो मैंने वो सारी तफसील देने के साथ साथ जो हमारे साथ इंडिया ने बलूचिस्तान में किया वो बताया, और वो बताया जो इंडिया इस वक्त कश्मीर में कर रहा है, हमारी सरहदों पे कर रहा है। तो मैंने किसको सामने रखते हुए डोंट यू थिंक कि इन्होंने, बल्कि ये नहीं, इनका न्यूक्लियर जो है डेवलप्ड न्यूक्लियर इस वक्त सेल हो रहा है पूरी मार्केट में इंडिया में और बाहर जगहों पे, क्या ये बहुत बड़ी वायोलेशन नहीं है दुनिया की? और ये क्या जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसके ऊपर ये इसकी वायोलेशन नहीं है? तो उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा विल कंसिडर इट, बट आई रोट कैटेगोरिकली इफ यू डू नॉट ब्रिंग इंडिया इनटू इन्वेस्टिगेशन एंड बेट ऑफ फैटएफ, मैं आपको आईसीजी में लेके जाऊंगा। ये भी खत मैंने लिखा। उसके बाद जो प्रेसिडेंट फैटएफ का वो टीवी पे आया और इंटरव्यू देते हुए जब एक क्वेश्चन कराया गया या किया गया या हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर आया था जी, मैंने इंडिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी अंडर फैटएफ। वो हुई, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन था या उसकी ग्रेविटी थी कि कहाँ तक उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। और आज भी वो डिफॉल्टर हैं, उनको ग्रे लिस्ट में नहीं डाला। अब आगे बात के आगे मैंने दूसरा पॉइंट ये उठाया कि जो फॉरेन मिनिस्टर है ही हैड द चीट, जो उनके मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर के लोकसभा में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि विल इंश्योर, प्लीज कोट ऑन कोट, विल इंश्योर पाकिस्तान रिमेन्स इन ग्रे लिस्ट। तो मैंने फिर फैटएफ प्रेसिडेंट को लिखा कि अगर ये फैसला जो है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने करना है तो व्हाट फॉर आर यू सिटिंग देयर एज प्रेसिडेंट? जिसका मतलब फैसला तो पहले ही हो चुका है, इंडिया ने करा दिया है। और एक इसी के साथ मैंने लिंक किया कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका गया है एक कंप्लेनेंट की सूरत में, किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं गया। और आज ही क्वेश्चन मैं और उठा रहा हूं, अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट किया है, वो फैटएफ का मेंबर है, और जब वो इस पर 22.5% से डिफॉल्ट है कंप्लायंस में, तो वो मेंबर कैसे रह सकता है? तो ये मैंने क्वेश्चन उठाए हैं बहुत सारे, और इंशाल्लाह आप देखेंगी मैंने वो सारी सरकर्दा अथॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं सबको लिखा भी है, और मैंने ये भी कहा है कि अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं जाके पोडियम में खड़ा होकर बहस करूंगा। आई विल पुल एवरीबॉडी हु एवर इज डिस्क्रिमिनेटिंग विद पाकिस्तान, कि उनको मैं नंगा करूं, उनको मैं एक्सपोज करूं दुनिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉइंट मैंने उठा लिया, इससे ना इंडिया निकल सकेगा और ना ही आप देखिएगा कि फैटएफ के पास कोई रास्ता होगा। इसलिए ये मेरी कोशिश है कि हमारा नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाए, क्योंकि ग्रे लिस्ट की वजह से हमारी इकॉनमी बर्बाद हो रही है, हमारी एलसीज नहीं खुल रही हैं, और हमें हर जगह पे बीइंग ए सस्पेक्ट देखा जाता है। ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तानी बिजनेसमैन
اور ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے جو ٹریولرز ہیں, ان کو صحیح سلوک نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چور ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم منی لانڈرر ہیں. سوری ٹو سے اینڈ مینشن ہیئر, دو ہمارے بھی کچھ رولرز نے دنیا میں کہا کہ ہم منی لانڈرر ہیں, ہم خود کنفیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ گیا کوشچن, یہ جو ابھی آپ نے ٹی ایل پی کو اس کے ساتھ لنک کیا کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے ہم نے پرسکرائب لسٹ میں ڈالا, اور یہ ایک مطالبہ بھی تھا ناٹ بائی نیم, بٹ انہوں نے یہ کہا تھا جو پرسکرائب لسٹ میں لوگ ہیں ان کو پنش کیا جائے, ان کے خلاف ایکشن لینے چاہیے. اور انہوں نے غالباً ایک سرٹن پرسنٹیج آف کنوکشن بھی مانگی تھی کورٹوں سے, جو رائٹلی پاکستان نے کہا جی کورٹ کنوکشن کرنے ہیں, کوئی پرائیویٹ پارٹی تو کنوکشن نہیں کرتی ہے, جب ٹوٹل کنوکشن ہوگی وی ول لیٹ یو نو. اب اس میں ایک کویسچن اٹھے گا کہ آپ نے اس کو ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کیا, on what basis did you put TLP in prescribed list and what are the reason now you have taken it out. میں نے شروع میں یہ اپنی بات میں واضح کر دیا, سوال بھی دے دیا, اس کا جواب بھی دے دیا. تو جب ہم خود غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کا خمیازہ بھی ہمیں خود ہی بھگتنا پڑتا ہے. جب چیزیں سوچ سمجھ کے نہیں کی جاتی اور ہم افینسو ہونے کی بجائے دنیا میں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں میڈم, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف اپنا باسنگ کر رہا ہے, ورلڈ بینک اپنی باسنگ کر رہا ہے, فیٹ ایف اپنی باسنگ کر رہا ہے, امریکہ اپنی باسنگ کر رہا ہے, اور ہم ساری ٹو سے سر جھکائے سر تسلیم خم ہوئے ہیں, اور جو کرنا کر لو. ایسے نہیں چلے گا. پاکستان has to stand up, Pakistan has to go to all the forum, show give the expression, tell the world that we are being discriminated. وقت ہوا ایک بریک کا, and we will be right back. And welcome back. رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو اس میں آپ نے ابھی منی لانڈرنگ کا بھی ذکر کیا. منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ حکومت بار بار کہتی رہی ہے کہ ہم سختی کر رہے ہیں. پچھلی حکومتوں پہ بھی الزام لگاتے رہے ہیں, ان کے امپورٹنٹ ممبرز, خاص طور پہ نون لیگ کی شریف فیملی پر یہ بار بار الزام لگتا ہے. آپ کی ایک ڈاکیومنٹری کا بھی ذکر آتا ہے. منی لانڈرنگ میں ہم نے اپنے قوانین سخت کر لیے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے منی لانڈرنگ ایک جرم ہے جو دنیا نے مانا ہے. اور سب سے پہلے میں تھوڑی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ یو این میں پیش ہوا تھا ایک بل جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ملک جو منی لانڈرنگ کا لا نہیں بنائے گا یا ان کی ریٹیفیکیشن نہیں کرے گا اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے گا. ہماری حکومت کے وقت ہم نے منی لانڈرنگ کے لاس کو ریٹیفائی کیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے چلے گا, لیکن اس کو مس یوز ہونا نہیں لکھا ہوا تھا. اب غلطی بتاؤں میں کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں ہوئی کہ ہم نے اپنے اپوننٹ کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس لا کو مس یوز کیا. اگر کسی نے میرے ساتھ بحث کرنی ہے تو میں بالکل کرنے کے لیے تیار ہوں, قانونی طور پہ بھی, ایڈمنسٹریٹیولی, پولیٹیکل آلسو. دیکھیں, جو منی لانڈرنگ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹولن منی, پروون سٹولن منی, پروون کرپشن منی, کہ یہاں پہ پروو کریں کہ جو کسی ڈرگ پروسیڈ میں ہو تو آپ جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں غلطی کیا ہوئی, جو ہی کیس رجسٹر ہوا سسپیشیس اکاؤنٹ کا, یا کیس کو رجسٹر ہوا کسی شوگر بل کا, یا کیس کو رجسٹر ہوا زمین کا, تو ہم اس کو منی لانڈرنگ میں ٹریٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک بڑے خوبصورت لیٹر ہیڈ پہ لیٹر لکھنا شروع کر دیے دنیا کو کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس کے متعلق جتنی اویلیبل پراپرٹی انفارمیشن دے. انفارچونیٹلی آپ کہیں گے آپ کی مس یوز کیسے ہوا, کیونکہ دنیا کی خبر انفارمیشن لوکل لاز پہ اگر کوئی چوری ہوئی ہے تو وہ انفارمیشن سپلائی نہیں کرتے. اگر کسی نے بینک میں فراڈ کیا ہے اور بینک فراڈ پیسہ کر کے اپنے لوکل اکاؤنٹ میں لے گیا ہے یا کہیں رکھا ہوا ہے, تو اس کو دنیا نہیں لیتی جب تک یہاں کا کورٹ اس سٹولن منی کو پروو کرے کہ یہ سٹولن منی ہے, یہ پروو ہو چکی ہے, کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں, اور یہ پیسے کی ٹریل یہ ہے کہ یہ پیسہ یہاں سے لیٹ سے سوئٹزرلینڈ گیا ہے یا امریکہ گیا یا بینکاک گیا ہے, یا بہت سے لوگ تو ابھی پیسہ جو ابھی ان کی آپ کو ٹریل کچھ ملی لوگوں کو جو کہ لاس ویگس میں بھی گیا, لوگوں نے کسینو خریدے, اور دوسرا بہت سا پیسہ میں کسی وقت پبلک کروں گا جو کسینوز میں گیا. ٹھیک ہے, وہ کسینو میں جو پیسہ گیا وہ پروون نہیں ہے یہاں پہ کہ کیس کچھ سٹولن منی ہے, لیکن جب ہمارے شہزادے لوٹے ہوئے پیسے کے ساتھ وہاں جہاں پہ کھیلتے ہیں, آپ یقین کریں کہ جو شہزادے ہیں وہاں پہ مڈل ایسٹ کے وہی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ کتنا پیسہ یہ کھلا خرچ کرتے ہیں. تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی دیں کن شہزادوں کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے اپنا نام خود چلو کبھی بتا دوں گا, لیکن اس چیز کو میں ذرا آگے لے کے چلوں
کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا. لوگوں کی نیندیں آرام ہو جائیں گی اگر میں نے چیزیں پبلک کی بہت زیادہ. تو لیٹ اٹ بی ہیئر ٹوڈے, بٹ مائی پرومس یو ان ون آف یور پروگرام آئی ول ڈیفینیٹلی ایکسپوز دیم. ہو سکتا ہے میں ایک رائٹ اپ میں بھی کر دوں, لیکن یہ میں آگے لے کے چلتا ہوں. جب ہم نے اپنے آپ کو, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے جب اسپیچ کی یو این میں, اور انہوں نے ایک گلہ کیا کہ میرے ملک سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اور منی لانڈرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, کرپٹ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ کچھ 2-4 کیسز کو کنوکٹ کر کے اور وہ لے جاتے, وہ اگر رکھتے وہاں پہ ان کے سامنے, تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا. آج پاکستان کے ہر بزنس مین کو آلموسٹ, اور پاکستانیوں کو منی لانڈرر سمجھا جاتا ہے. وہ ڈرگ جو استعمال کسی اور جگہ ہوتا ہے, پیدا کہیں اور ہوتا ہے, ٹرانزٹ کسی اور جگہ ہوتا ہے, ہمارے نام لگتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنے سیوریج سسٹم کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. ریوزٹ کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا نام جو بہت بدنام ہو چکا ہے, اس کو ہم کیسے نکال سکے. پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے سپیچ کی ہے, نیچرلی ان کا رائٹ ہے, انہوں نے سپیچ کی, لیکن جو انہوں نے کمپیریزن دیا انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, میں معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں, کیونکہ جو پاکستان روپیز کی اس وقت ویلیو ہے وہ ہے 174 سے اوپر, یعنی 175 ہے. اب آپ دیکھ لیں بھارت کا اور بنگلہ دیش کا ٹکا وہ 74-75 ان کی کرنسی کے برابر ہے, تو 100 روپیہ تو مائنس کر دے نا. تو آپ ان کے ساتھ, یعنی کہ ہم گاجر کو پالک کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. بہتر یہ ہے کہ پوری چیز آپ پوری اپوزیشن کو بلائیں, پارلیمنٹ میں لائیں اور سامنے رکھیں, بھئی یہ پرابلم ہے میرا, پچھلی حکومتوں نے اتنا قرضہ لیا, میں نے اتنا لیا, اس وقت بھی یہ میری مجبوری ہے, کم اینڈ ہیلپ می, لیٹس گو فارورڈ فار دی سیک آف دی پیپل. کیونکہ اگلے 2 مہینے میں جو دیکھ رہا ہوں اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ آپ کو آگ نکلتی نظر آئے گی. آپ نے بڑا اچھا انٹرنیشنل پالیٹکس کا بتایا, لیکن لوکل مسئلہ تو اس وقت سب سے بڑا مہنگائی ہی ہے. JUIF الزام لگاتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اسمبلی سے استعفے دینے کی شرط مان لیتی تو حکومت گھر جا چکی ہوتی, لیکن کچھ اینالسٹ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے, وہ اگر حکومت میں آ بھی گئے تو وہ مہنگائی نہیں روک سکیں گے. کیا آپ لوگ روک سکیں گے اگر آپ کو چانس ملے؟ حکومت میں جانے کی بات بعد میں آئے گی. میں صرف اتنا کہوں گا, سب باتیں کرتے ہیں اپنے ہی مقصد پہ اور اپنے چیزوں کو سیدھا کرنے اور آگے جانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. وہ کس کرتے ہیں میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا, آپ خود جانتی ہیں میڈم. یو ہیو بین ایکچولی واچنگ اوور سیئنگ دی پالیٹکس آف دی کنٹری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے نو کانفیڈنس کا شوشہ چلا, وہ ختم ہوا, پھر انہوں نے کہا جی فلاں ریزائن کر دے, پھر ایک بڑے ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو PDM سے نکالا گیا, پھر ان کو ایک شو کاز نوٹس بھی دیا گیا, اور وہ جس انداز سے جو بھی اس PDM کو توڑنا چاہتا تھا اسے تڑوا لیا, اور توڑنے کے بعد آپ کہتے جی PPP چلے گی. میں آج آپ کو پیپلز پارٹی کے بہاف پہ جو ہمارا فیصلہ ہوا ہوا CC میں, اگر یہ آج اپنا شو کاز نوٹس وڈرا کر لیں, پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آ جائے گی. آپ دیکھیں, ایک ہے پولیٹیکل پرسیپشن تھرو دا میڈیا, ایک ہے پولیٹیکل ریالٹی, واٹ از ہیپننگ آن دی گراؤنڈ دیٹس رائٹ ان فرنٹ آف یو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت اب سیاست جو ہے وہ میں بالکل اس سائے کے نیچے دیکھ رہا ہوں جو مہنگائی کا آنے والا ہے. آپ سیاست آگے نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ لوگوں کو جب کھانے کے لیے گھر پہ نہیں ہوگا, تو ان کے لیے عمران خان بھی, آپ کی اپوزیشن صاحب ایک ہی نظر سے وہ نظر آ رہے ہوں گے, اور ان کا ایک طریقہ کار جو آگے بڑھے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ نے کیا کیا مہنگائی کے لیے, کون سا قانون لے کے آئے اور کون سی انہوں نے بہتری کی. صرف اپوزیشن گورنمنٹ صرف ایک قانون بنا لیں کہ ہم نے اپنے 50% آف دی ٹوٹل بجٹ has to be diverted to agriculture, اور کسانوں کو پیسے دیں, کسانوں کو الیکٹریسٹی دیں, ان کو سہولتیں دیں, اور یہ ہائی ٹیک لیبر فورس جو ہے وہ کریٹ کر کے, اور ہمارے آنے والے وقت میں سروائیول بھی صرف اور صرف ہائی ٹیک ورکر کی ہے. آئی ہوپ دی گورنمنٹ ول کنسیڈر. اور ایک چھوٹی سی میں مثال دے دوں آپ کو کہ جب یہ دیوار چین بنائی گئی, تو دیوار چین بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو دشمن یہاں سے اس طرف سے آتے تھے ان کو روک لیں ہم. تو ایک وقت آیا about 100 years back کہ انہوں نے دیکھا کہ پھر بھی حملہ ان پہ ہو گیا, تو انویسٹیگیشن کرائی ساری جو چائنیز گورنمنٹ تھی, جو سرکردہ لوگ تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ جو گیٹ پہ 4 بندے تھے, ایک ہول پہ ایک گیٹ پہ, انہوں نے پیسے کھا کے دشمن کو اندر کر دیا. تو اس دن انہوں نے فیصلہ کیا, اٹس ناٹ دا ہائی والز which can protect the nation, it is actually the high moral people and honesty which will protect. میں ساتھ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے پچھلے 2 دن سے
इंडिया से काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स के राइटर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि पाकिस्तान में और इंडिया के दरमियान किसी ना किसी तरीके से सुलह होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने उनको जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मैं बताऊं, क्योंकि पहले को एक दो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन हमारे पाकिस्तान में जो प्राइवेट हैं, जो पैसे लेके काम करती हैं, वो उनके कुछ सरकर्दा लोग इंडिया जाते रहे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम करने के बजाय इंडिया के लिए किया और एक गलत इंप्रेशन क्रिएट किया कि अगर मोदी सरकार गवर्नमेंट में आ जाएगी तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा और हमारी LOC पे कोई हमला नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ इसके अपोनेंट हुआ और शुक्र है कि ये मैंने आज नहीं मैं कह रहा हूँ मैडम आपको, ये मैंने एक किताब लिखी थी मोदीज वॉर डॉक्ट्रिन, ये मैं आपको सारी 5 किताबें अपनी भेज दूंगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल का जिक्र किया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने वेबिनार किया और कोई ऐसी डिस्कशंस की तो आई टेक ऑल द स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस और उसमें हमारे जो अच्छे जैसे आप हैं अच्छे एंकर्स और जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और ऐसा तरीका निकालें कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात भी ठीक हो, लेकिन कश्मीर के मसले को किसी सूरत में भी पसे पुश्त हम नहीं डाल सकते क्योंकि हम कश्मीरियों को नहीं बोलना चाहते। आज देखें मेरे हर इंटरव्यू में, मेरी हर राइटिंग में कश्मीरियों का हमेशा साथ होता है क्योंकि हमने वादा किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे वादा किया, कौम ने वादा किया, आने वाले बच्चे भी सोचते हैं इसके लिए। तो लिहाजा इंडिया को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसका रास्ता जो पाकिस्तान ने पहले हमारी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था वो था कंपोजिट डायलॉग। तो लिहाजा आई होप कि इस चीज़ को अगर डिस्कशन में आते हैं तो हम सब के साथ मिलकर बात करेंगे। अगर कोई चीज़ आई तो वो रेजोल्यूशन हम ज़रूर अपनी हुकूमत को भी देंगे। थैंक यू सो मच इमाम मलिक साहब, गुड टू टॉक टू यू। बहुत सारे कामों में मसरूफ़ हैं इस वक्त फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, आपकी क्या राय है इस बारे में? डू राइट टू मी। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।